अच्छा, आज सबसे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। मुसर्रत आपा ने मुझे बहुत दिन से ये क्वेश्चन पूछा था, बल्कि एक वीडियो भी भेजी थी वितर के बारे में कि नमाज़ वितर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। उन्होंने कुछ वीडियो मुझे भेजा कि ये वीडियो जो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में वो ये बात है कि जैसे हम वितर पढ़ते हैं वो तो ठीक ही नहीं है, आज तक हम गलत वितर पढ़ते रहे हैं। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा-सा इसके बारे में कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दो। तो मुझे वक़्त नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा कि चलें अब थोड़ा-सा टाइम निकाल के हम इसके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले अतीका, हमारी एक अतीका ज़मान जो है, हमारी एक टीचर हैं, वो बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर दे, सेहत कामिला अता करे। वो कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई तहकीक करना होता है या मुझे बहुत डेप्थ में देखना होता है और मेरे पास वक़्त नहीं होता, तो मैं आतिका को मैसेज करती हूँ कि अतीका मुझे प्लीज़, आतिका नहीं अतीका है, मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता दो। तो वो फिर बहुत डिटेल में पूरे उसके तफ़सीर के साथ मुझे बता रही होती है कि देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वितर के बारे में सुनन अबू दाऊद 1422 इस हदीस का नंबर है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वितर हक है, बस जो शख्स 5 वितर पढ़े तो वो पढ़ ले, जो 3 पढ़े वो पढ़ ले, और जो 1 पढ़े वो 1 पढ़ ले। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज थी ना, वो 11 रकतें पढ़ा करते थे। उनमें से 8 जो थे वो उनके नफल थे, और उसमें उन्होंने थोड़ा डिटेल भी बताया कि वो कितनी खूबसूरत होती थी, कितनी लंबी पढ़ा करते थे। तो 8 उनके नफल होते थे और उनमें से 3 वितर होती थी। ख्वाह वो रमदान का महीना होता था या गैर रमदान का महीना होता था। अच्छा, अब हम देखें कि वितर जो है वो उसका मसनून तरीका, मतलब सुन्नत से उसका क्या तरीका होता है। तो ये 2 तरीके हैं। अब आपने गौर से सुने, ताकि पता है इंसान की सोच बड़ी होती है। जब हम इतना पता नहीं होता तो फिर हम यही सोचते हैं कि वो जो हमसे डिफरेंट कर रहा है ना, वो कुछ गलत कर रहा है, उसका तो कबूल ही नहीं होना, वो तो गलत हो रहा है, तो ये हो रहा है। जब हमें सारी तरफ का समझ आती है तो फिर वुसअत पैदा होती है। बंदा सोचता है कि ओह अच्छा, इस वजह से मैं इस तरह से अगर पढ़ रही हूँ तो दूसरा डिफरेंट पढ़ रहा है और वो भी ठीक है और मेरा भी ठीक है। वजह क्या है? देखिए कि 2 तरीके मारूफ हैं। 3 रकत वितर जो है ना, वो 2 प्लस 1। उसका क्या तरीका है कि आपने 3 रकात नमाज जब पढ़े तो 2 नफल आपने पढ़ के सलाम फेरी और फिर फौरन खड़े हो गए और फिर आपने 1 वितर पढ़ा। ठीक है, 1 वितर पढ़ा, 2 पहले पढ़ लिए, सलाम फेरी और 1 पढ़ा। तो अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि 3 वितर मुत्तसिल, मतलब 3 रकत जो है ना वो इकट्ठी पढ़ना। मतलब बीच में जो 2 के बाद हम अत्तहियात पढ़ते हैं ना, जैसे हम मगरिब की नमाज में करते हैं, वो नहीं करना। आपने 3 वितर जो पढ़ने हैं ना, उसमें उसमें अत्तहियात नहीं पढ़ना और आप फिर खड़े हो जाते हैं और 3 वितर एक साथ आप 3 नफल जो वितर, हाँ सॉरी, आप एक साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, और उसमें जो तीसरी रकत होती है ना, उसमें फिर आप दुआए कनूत जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, या फिर आप वो पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत। दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगती है। ज़्यादातर जिन्होंने बचपन में याद नहीं ना किया हुआ, उनके लिए अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो फिर अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदायत, ये बहुत आसान है, इसके वर्ड्स भी आसान से हैं, तो फिर वो ये वाली पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे जाके आप देखिए कि आइमा इकराम जो हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी है, तो उधर से हमें फिर क्या रहनुमाई मिलती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये फ़िक़्ह हनफिया जिनको कहते हैं ना, उनका कहना क्या है कि वो कहते हैं कि 3 रकतें एक साथ पढ़ना वाजिब है। वाजिब किसको कहते हैं? कि वो ज़रूरी है, अगर ना करो तो गुनाह होगा, उसको कहते हैं वाजिब। तो इमाम अबू हनीफा ने ये कहा कि 3 रकतें एक साथ पढ़ना वाजिब है।
आखिरी रकत में दुआए कनूत पढ़ना वाजिब है, आखिरी रकत में, ठीक है। दुआए कनूत ना पढ़ना या 2 रकत पर सलाम फेरना मकरूह है। अच्छा, अब ये क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में ना हम ज़्यादातर हनफी फिक जो है उसको फॉलो करते हैं ना, तो फिर हमें यही पता होता है, तो फिर कोई और चीज़ हमारे सामने आती है, कोई और वे आता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि वितर 1 रकत भी जायज़ है मगर 3 रकत पढ़ना अफजल है। 2 चीजें आ गई ना हमारे पास कि 1 रकत भी ठीक है लेकिन 3 पढ़ना अफजल है। 2 रकतों के बाद सलाम और फिर 1 रकत पढ़ना वो कहते हैं वो ज्यादा अफजल है। अच्छा, अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वितर 1 रकत है, अमूमन 1 रकत पढ़ने का तरीका उन्होंने इख्तियार किया था। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं उनका कहना ये है कि 1 रकत वितर जो है वो जायज़ है, पढ़ सकते हैं, 3 भी जायज़ है, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। अब आपको पता चला ना कि तीनों फिक में किस तरह से है। अच्छा, अब इसका खुलासा क्या है कि नमाज वितर जो है ये नफली इबादत है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, फ़िक़्ह हनफिया में वाजिब का दर्जा रखती है, मतलब अगर पढ़ो तो उसका मतलब छोड़ो तो उसके पे गुनाह होगा, मतलब लाजिम है उसको पढ़ना। 3 रकत एक साथ जैसे पढ़ने का मैंने आपको बताया था ना, ये फ़िक़्ह हनफिया में है। अच्छा, 2 + 1, 2 के बाद सलाम और फिर खड़े होके 1 पढ़ना, ये शाफ़ी का तरीका है। और सिर्फ 1 पढ़ना ये मालिकी और हम्बली इसको जायज़ कहते हैं, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये भी कहा कि 3 करोगे वो भी जायज़ है, 1 करते हो तो वो भी जायज़ है। दुआए कनूत वितर की जीनत है और सुन्नत रसूल है। तो ये थोड़ा सा था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि अगर कोई डिफरेंट थोड़ा सा तरीके से पढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो भी ठीक कर रहा है, और अगर जिस तरह से आप पढ़ते हैं वो भी ठीक तरीका है। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु, आमीन या इलाही आमीन। अच्छा जी, अब इसके अलावा मुसर्रत आपा अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा ये वाली चीज़ तो मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम सूरत अल इन्फ़ितार से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। मक्की दौर की सूरा है, इसमें 19 आयात हैं और 1 रुकू है। अब देखिए कि सूरत तकवीर और सूरत अल इन्फ़ितार जो है उसमें हम क्या चीज़ एक जैसी है, ममासलियत क्या है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स क़यामत को अपनी आँख से देखना चाहता है वो इन 2 सूरतों को पढ़ ले, ठीक है। तो इसके अंदर आपको, अब आपने एक पढ़ी है ना, एक आज पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपके दिल पे क्या इतना असर होता है जैसे होना चाहिए। और क्योंकि सूरत तकवीर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो चीज़ को हाईलाइट करवाया कि देखो हमारा देखिए असल मकसद क्या है कि ये तो बड़ी अजमत वाला कुरान है जो लोहे महफूज में दर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूरत बरूज मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अत-तारिक। ये सूरा मक्की सूरा है, इसमें 17 आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है आसमान की और रात को आने वालों की, और तुम्हें क्या मालूम कि वो रात को आने वाला क्या है, चमकता हुआ सितारा, कि कोई जान ऐसी नहीं है जिसकी कोई निगरानी करने वाला मौजूद ना हो। अब इंसान को ये देखना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया है। उसे एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डी के दरमियान से निकलता है। बेशक वो उसे दोबारा पैदा करने पर पूरी तरह कादिर है। जिस दिन तमाम पोशीदा बातों की जांच होगी तो इंसान के पास न अपना कोई जोर होगा और ना ही उसका कोई मददगार होगा। कसम है बारिश भरे आसमान की और फूट पड़ने वाली जमीन की कि ये कुरान एक फैसला गुन बात है और ये कोई मजाक नहीं है। बेशक ये काफी लोग चाले चल रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं भी अपनी चाल चल रहा हूँ, लिहाजा ए पैगंबर तुम इन काफरों को ढील दो, इन्हें थोड़े दिन के लिए उनके हाल पर छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूरत अत-तारिक मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अल आला। ये सूरा मक्की सूरा है और उसमें 19 आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا، پھر راستہ بنایا، اور جس نے سبزہ اور چارہ زمین سے نکالا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر، ہم تمہیں پڑھائیں گے اور پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کی سہولت دیں گے، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مان لے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ فلاح تو اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بات یقیناً پچھلی آسمانی صحیفوں میں بھی درج تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ غاشیہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گی۔ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ تو جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اور پھر الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پورے مطمئن ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے ہوں گے اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، اور آسمان کو کہ کس طرح اسے بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح سے گاڑا ہے، اور زمین کو کہ کیسے اسے بچھایا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں، مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بہت زبردست عذاب دے گا۔ یقین جانو کہ ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یقیناً ان کا حساب لینا تو ہمارے ذمے ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ غاشیہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفجر۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر والیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے، اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے تو میری توہین کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے
اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور کتار باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کو باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا ہوگا۔ اور اب بہت ہی پیاری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البلد۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ اور پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت کرنے کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تاکید کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا۔ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ فلاح اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دنسا دے گا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی میں پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر سب کچھ برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ اللیل۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کر دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں کھڑا ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے
کہ راستہ بتلا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اور اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ وہ دے، البتہ وہ صرف اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو کہ ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ دخا۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرو، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکو بھی نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ علم نشرہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ الحمدللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ التین۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم ہے انجیر و زیتون کی، اور سرائے سینا کے پہاڑ طور کی، اور اس امن اور ایمان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان، وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ علق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے
ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ الحمدللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں۔ اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، اور انہیں تو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے انعام اور سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہوگا جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہوگا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جا سکیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ عادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، اور پھر اسی وقت کسی جمکٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ یہ سب قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔